अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास में हम EPS बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 में कॉन्सोनेंट्स थे, वावल्स थे, कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ें थी, वो मैं आपको सब सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ये पक्का यकीन कर लें कि वो चीज़ें आपने अच्छे से सीख ली हैं और आप इस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि इससे पिछली क्लास में मैंने आपको एक रूल भी करवाया था, लाइजन का रूल। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं चैप्टर को शुरू करूँ, कुछ बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है करना, वो मैं आपको समझाता चलूँ। इस बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, यानी कि 5 चैप्टरों तक, 5 चैप्टरों तक जो है वो अदाबी कुछ अल्फाज आप सीखेंगे। ठीक है, और जो मेन चीज़ होगी, आप रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि कोरियन ज़बान को पढ़ने की प्रैक्टिस करते जाएंगे 5वें चैप्टर तक। जैसे ही छठा चैप्टर स्टार्ट होगा तो जेनमन जो कोरियन ज़बान है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उसमें ग्रामर आएगी। फिर मैं डिटेल के साथ उसको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, एक एक लफ्ज़ की वजाहत किया करूंगा, कौन सी ग्रामर है, कब अटैच करनी है, अटैच करके लफ्ज़ का क्या मतलब बनता है, ये सारे मामलात छठे चैप्टर से स्टार्ट होंगे। तीसरे चैप्टर से लेके 5वें चैप्टर तक एक किस्म की आपकी ये भी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। ठीक हो गया जी, चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब तक 5वां चैप्टर नहीं आएगा, अकेले अकेले लफ्ज़ को जोड़ करके मैं पढ़ता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा। और जो इससे पिछली क्लास में लाइजन का रूल हमने सीखा है, जिस लफ्ज़ पे लाइजन का रूल लगेगा उस पे लाइजन का रूल लगा के आपको पढ़ाऊँगा। ठीक हो गया जी, तो ऐसे कोरियन ज़बान को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी। ये लिखा हुआ है 3, यानी कि चैप्टर नंबर 3, इसका पेज नंबर है 28। सबसे पहला लफ्ज़, सबसे पहला कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है गियोक। ठीक है, गियोक से लफ्ज़ शुरू हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये पहली पोजीशन पे आया, तो इसकी आवाज़ भी पहली होगी और इसकी पहली आवाज़ है अपना खा की। ठीक है, ये है खा और नीचे है वावल यो। खा और यो को मिलाया तो बनेगा खियो। खा और यो को मिला के क्या बनता है? खियो, खियो, खियो। ठीक हो गया, आगे देखें, आगे है शियोत। ठीक है, इसी लफ्ज़ में आया ना शियोत, तो कौन सी पोजीशन पे आया शियोत? दूसरी पोजीशन पे आया शियोत। क्यों दूसरी पोजीशन पे आया? एक तो ये ऊपर आ रहा है, दूसरा ये कि जिस कॉन्सोनेंट से लफ्ज़ शुरू हुआ था उसके बाद जितने कॉन्सोनेंट ऊपर आते रहेंगे वो दूसरी पोजीशन पे है। ठीक है, शियोत दूसरी पोजीशन पे आया तो इसकी आवाज़ भी दूसरी होगी। और शीयोत की जो दूसरी आवाज़ है, इसका जो दूसरा साउंड है वो या तो सीन का है या तो शीन का है। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ सीन इसको पढ़ेंगे या शीन पढ़ेंगे। ये चीज़ मैं बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं इसकी भी कुछ निशानी है कि इसको सीन कब पढ़ना है और शीन कब पढ़ना है। वक्त आने पर आपको वो भी बता दूंगा। आप फ़र्ज़ कर लें ये यहाँ पे शीन है। ठीक हो गया, ये शीन, आगे पढ़ेंगे वावल को। ठीक हो गया, वावल है ई। शीन और ई को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? शी। शीन और ई को मिला के क्या बनता है? शी। अब देखें, ये जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ शी में शीन की भी आवाज़ है और ई की भी आवाज़ है। ठीक है, ऐसे आपने जोड़ करने हैं, शीन और ई, शी। नीचे है रियोल, रियोल आया है तीसरी पोजीशन पे क्योंकि ये लफ्ज़ के नीचे लिखा हुआ है। तीसरी पोजीशन पे रियोल आया तो इसकी आवाज़ भी तीसरी होगी। तीसरी आवाज़ इसकी कौन सी है? लाम की है। इसको यहाँ पे क्या समझेंगे कि ये लाम है।
پہلی دو آوازوں کو چھوڑ دیں گے اور اس کی تیسری آواز پڑھ لیں گے. شین ای، شین اور ای شی، اور نیچے لام شل، شل، شین ای لام شل. یہ خا یو، خیو، خیو، شین ای لام شل، خیو شل، خیو شل. ٹھیک ہو گیا جی، یہ لفظ ختم ہو گیا. اب یہ جو لفظ ہے خیوشل، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کلاس روم. ٹھیک ہے، کلاس روم. آگے دیکھیں، آگے یہ لفظ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ جو ہے یہ لفظ شروع ہو رہا ہے ہی اوت سے. ٹھیک ہے، ہی اوت سے لفظ شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہی اوت آیا ہے پہلی پوزیشن پہ. تو جب ہی اوت پہلی پوزیشن پہ آیا تو اس کی آواز بھی پہلی ہی ہوگی. ہی اوت کی پہلی آواز ہے ہا کی. ٹھیک ہے، ہا. دوسری دو آوازوں کو چھوڑ دیں گے، پہلی آواز پڑھ لیں گے، یہ ہے ہا. اور آگے پڑھیں گے واول کو، واول ہے آ، ہا. ٹھیک ہے، اور آ کو ملایا تو یہ ہا ہی رہتا ہے، کوئی چینج نہیں آتی. ہا کہہ لیں یا اس کو ہے سمجھ لے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس کو ہے کہتے ہیں، فرض کر لیں یہ ہے، ہے اور آگے واول آ، یہ بن جائے گا ہا. اب غور سے دیکھیں، ہا، اس میں آ کی بھی آواز آ رہی ہے اور ہے کی بھی آواز آ رہی ہے، ہے اور آ، ہا. اب نیچے کونسوننٹ کو پڑھیں گے، نیچے لکھا ہوا ہے نیون. تو ان ساری ترتیبوں کو، رسولوں کو یاد رکھنا ہے جو اصول میں نے آپ کو بتائے تھے. ٹھیک ہے، کہ ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہر لفظ کورین زبان کا کونسوننٹ سے شروع ہوگا، کس طرف سے کورین زبان کس طرف لکھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے وہی بندہ زبان سیکھ پائے گا جو سٹیپ بائی سٹیپ چلا آ رہا ہے اور پریکٹس کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، جو ہزاروں لوگ کورین زبان سیکھ کر E9 ویزے پہ ساؤتھ کوریا گئے ہیں، تو آپ ان سب سے رابطہ کیجیے اور ان سے پوچھیے. ان پہ زندگی پہ ایک وقت آیا ہے، انہوں نے محنت کی ہے، یہی ساری چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں، تو آپ کو بھی یہ سیکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. نیچے آیا ہے نیون. نیون نیچے کی طرف آیا، اس کا مطلب نیون آیا ہے تیسری پوزیشن پہ. تو جب نیون تیسری پوزیشن پہ آیا تو اس کی آواز بھی تیسری ہوگی، اور نیون کی تیسری آواز کون سی ہے؟ نون کی. ٹھیک ہو گیا، نون. یہ ہے اور آہا اور نیچے نون، ہن، 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 ہن. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے گیوک. گیوک دوسری پوزیشن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی آواز بھی دوسری ہوگی، اور اس کی دوسری آواز کیا ہے؟ گاف کی. ٹھیک ہے، تو اس کی آواز کیا یہاں پہ پڑھنی ہے؟ گاف کی پڑھنی ہے. پہلی اور تیسری آواز چھوڑ دینی ہے، دوسری صرف پڑھنی ہے گاف. یہ ہے گاف. ٹھیک ہے، اب نیچے لکھے واول کو پڑھیں گے. نیچے لکھا ہوا ہے واول او. ٹھیک ہے، غور سے دیکھیں، یہ او واول لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کو اس لیے کنفیوژن ہو سکتی ہے. نیچے واول ہے او. گاف اور او کو جب ملایا تو یہ بنتا ہے گو. گاف اور او کو ملائیں تو بنتا ہے گو. اب دیکھیں گو، اس میں گاف کی بھی آواز ہے اور او واول کی بھی آواز ہے. ٹھیک ہے، گاف اور او گو. نیچے پھر گیو کا آ گیا، لیکن اب گیوک تیسری پوزیشن پہ آیا ہے کیونکہ یہ نیچے کی طرف آیا ہے، تو اس کی آواز بھی تیسری ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس کی پہلی اور دوسری آواز کو چھوڑ دیں گے اور اس کی تیسری آواز پڑھیں گے. تو اس کی تیسری آواز کیا ہے؟ اس کی تیسری آواز ہے کاف. ٹھیک ہے، گاف، او گو، نیچے کاف، گک. گاف، او اور کاف، گک. اب دیکھیں ایک چیز کو نوٹ کریں، جو مین چیز ہے، جو فن کی بات ہے، کہ یہاں بھی گیوک ہے، یہاں بھی گیوک ہے، لیکن یہاں اس کو گاف پڑھ رہے ہیں اور یہاں اس کو ہم کاف پڑھ رہے ہیں. تو
تو یہ پوزیشنز کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے کہ کونسوننٹ کی جو تین آوازیں ہیں ہم اس کی پوزیشن سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کی کون سی آواز پڑھنی ہے. اگر کوئی کونسوننٹ پہلی پوزیشن پہ ہے پہلی آواز، دوسری پہ ہے دوسری، تیسری پوزیشن پہ ہے تو تیسری آواز. ٹھیک ہے. ہن گک، ہن گک. اب آگے دیکھیں، اب ایک چیز پہ ذرا غور کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں آ گیا گیوک اور اگلا لفظ کا حصہ ایونگ سے شروع ہو رہا ہے تو اس پہ لائزن کا رول اپلائی ہوگا. لائزن کے رول کی تعریف کیا تھی کہ نچلی طرف یعنی کہ پچھم میں کوئی کونسوننٹ آئے اور اگلا لفظ کا حصہ ای اونگ سے شروع ہو. ٹھیک ہے، تو لائزن کا رول اپلائی ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ شرط لگ رہی ہے یعنی کہ یہاں کونسوننٹ آ رہا ہے اور اگلا حصہ ای اونگ سے شروع ہو رہا ہے تو لائزن کا رول اپلائی ہوگا. تو ہوگا پھر کیا جب رول اپلائی ہو گیا؟ یہ گیوک یہاں چلا جائے گا. صرف خیال میں پڑھنے کے لیے لکھا ایسے ہی رہے گا لیکن پڑھنے کے لیے یہ گیوک یہاں پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب گیوک یہاں سے یہاں جا چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب گیوک جب یہاں پہ تھا اس کی تیسری پوزیشن تھی. ٹھیک ہے. لیکن جب اوپر جائے گا تو سمجھ لیں اوپر جب چلا گیا یہاں پہ آ گیا. فرض کریں اب یہاں پہ گیوک لکھا ہے تو یہاں پہ اس کی دوسری پوزیشن ہوگی کیونکہ تیسری پوزیشن تو تب ہوگی نا جب نیچے کی طرف لکھا ہوگا. تو اگر گیوک یہاں اوپر جائے گا تو یہ تو اوپر کی طرف لکھا آئے گا تو اس کی دوسری پوزیشن ہوگی گیوک کی یہاں پہ تو آواز بھی دوسری ہوگی یعنی کہ گاف کی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ ہے آ اور نون ہن، گاف اور گو. اب یہاں پہ کچھ لکھا ہی نہیں ہوا، ذہن میں یہ سوچنا ہے کیونکہ گیوک تو آگے چل گیا. گاف اور گو، گیوک آگے چلا گیا یہاں پہ گاف ہے گیوک دوسری پوزیشن آواز بھی دوسری. گو یہاں پہ گاف اور واول ہے او، گاف اور او گو. ہن گو گو، ہن گو گو. دیکھیں ابھی بھی اگر آپ لائزن کے رول کے بارے میں کنفیوز ہیں جیسے جیسے الفاظ پہ لائزن کا رول اپلائی ہوتا رہے گا میں اس کی کچھ مدت تک وضاحت کرتا رہوں گا. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس شرط یہ ہے کہ پچھلے لیکچرز آپ نے اچھے سے سمجھے ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو چیزیں اچھے سے سمجھ آئیں گی. اب آگے پڑھتے ہیں جی. اس لفظ کو پڑھتے ہیں یہاں سے. اچھا سوری میں بول گیا، اس کا ہن گو گو اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کورین زبان. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک بات کو اچھے سے سمجھیں، یہ جو نیچے انگلش لکھی ہوتی ہے نا اس پہ آپ نے نہیں جانا. یقین مانیں اگر اس انگلش پہ آپ گئے نا، اس انگلش پہ فوکس کیا، کورین زبان نہیں سیکھ پائیں گے. یہ انہوں نے مفہوم لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلاس روم ہن گوگو کورین زبان، مراد کیا کہ کورین زبان کی کلاس روم. ٹھیک ہو گیا. ہن گوگو کہتے ہیں کورین زبان کو. تو جب آپ کو ریڈنگ پڑھنے آ جائے، ٹھیک ہے، جوڑ کر کے پڑھنے آ جائے، آپ نے الفاظ اور معنی بھی یاد کرنے شروع کر دینے ہیں جس کا بہت ہی اہم کردار ہے جو لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے. سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے، جتنا ہضم کر سکتے ہیں اتنا لیکچر لے لیا کریں. اگر پیپر جلد ہے تو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور اگر پیپر ابھی دور ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے تیار کریں اور اچھا تیار کریں. اس لفظ کو پڑھتے ہیں. یہ لفظ شروع ہو رہا ہے شیوت سے. ٹھیک ہے. شیوت سے لفظ شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب شیوت پہلی پوزیشن پہ آیا. تو پہلی پوزیشن پہ اس کی آواز کیا ہے؟ پہلی سین کی یا شین کی اس کی آواز ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو سین سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے. نشانیاں بتاؤں گا، پتہ چل جائے گا سین کب پڑھنا ہے شین کب پڑھنا ہے. یہ سین اور آگے واول او، سین اور او کو جب میں نے ملایا تو یہ بن جائے گا سو.
सीन और ओ सो, सीन और ओ सो। अब देखिए सो में ओ की भी आवाज़ है और सीन की भी आवाज़ है, ठीक है, दोनों मिल गए। अब नीचे वाले कॉन्सोनेंट को पढ़ेंगे। तरतीब आपने यही रखनी है, पहले कॉन्सोनेंट फिर वावल, फिर अगर नीचे कोई कॉन्सोनेंट लिखा हो उसको पढ़ना है, फिर आगे कॉन्सोनेंट फिर वावल, फिर नीचे कोई कॉन्सोनेंट लिखा उसको पढ़ना है, फिर आगे कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट फिर वावल, और नीचे कोई कॉन्सोनेंट लिखा हो तो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर नी और ना लिखा होता, यहाँ पे कोई भी कॉन्सोनेंट ना होता, तो मैंने इस कॉन्सोनेंट को और इस वावल को पढ़ने के बाद डायरेक्ट इसको पढ़ने लग जाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिखा तो पहले इसको पढ़ूंगा फिर आगे जाऊंगा। सीन और ओ सो, नीचे नियॉन, तीसरी पोजीशन पे आया नियॉन, तो आवाज़ भी इसकी होगी तीसरी, यानी कि नून की। सीन ओ और नून सोन। मैं ज़्यादा लंबा समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना। सोन, बस इतना लंबा रखना है। सीन ओ और नून सोन, सीन ओ और नून सोन, ठीक हो गया। आगे फिर शियोत आ गया। अब यहाँ पे शियो दूसरी पोजीशन पे आया, ठीक है, क्योंकि पहले कॉन्सोनेंट के ये बाद आ रहा है ना और ऊपर की तरफ आ रहा है। शियो दूसरी पोजीशन पे आया तो इसकी आवाज़ भी दूसरी होगी। अब शियोत की दूसरी आवाज़ क्या है? दूसरी आवाज़ भी इसकी सीन या शीन की है, यानी कि पहली आवाज़ भी सीन या शीन, दूसरी भी सीन या शीन। तो कुछ कॉन्सोनेंट होंगे जिनकी पहली दूसरी आवाज़ें सेम है, कुछ की तीनों सेम है, कुछ की तीनों मुख्तलिफ हैं, तो कोई टेंशन नहीं हमें इस बात से। यानी कि यहाँ भी ये सीन है या शीन है, इसको यहाँ पे भी सीन पढ़ लें, ठीक है। सीन और आगे वावल है ए। सीन और ए को जब मैंने मिलाया तो बनेगा से। अब देखिए ये जो मैं लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, सीन और ए से, अब से के अंदर सीन की भी आवाज़ है और गौर करें तो ए की भी आवाज़ है, से। अब नीचे कॉन्सोनेंट जो लिखा है इसको पढ़ेंगे। नीचे लिखा हुआ है ईयोंग। ईयोंग कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। तो इसकी आवाज़ कौन सी पढ़ेंगे? तीसरी आवाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी तीसरी आवाज़ क्या है? ING की आवाज़ है, यानी कि इंग, 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 ये इसकी तीसरी आवाज़ है, ठीक है। सीन ए से और नीचे ING, यानी कि नून और गाफ, ऐसे, ये इसकी आवाज़ है। सेंग, सेंग, सीन ए और नून गाफ, यानी कि उंग, सेंग, 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 ठीक हो गया। आगे आ गया है नियोन। दूसरी पोजीशन पे आ रहा है नियोन। नियोन देखिए एंड पे आ रहा है, तो ये नहीं समझ लेना कि ये तीसरी पोजीशन पे है, नहीं, ये ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो दूसरी पोजीशन ही है इसकी। जिस कॉन्सोनेंट से लफ्ज़ शुरू हुआ उसकी पहली पोजीशन, ऊपर बाद में जितने भी कॉन्सोनेंट आते जाएं ऊपर तो उनकी पोजीशन दूसरी होगी। एक लफ्ज़ के अंदर ये बता रहा हूँ, हर लफ्ज़ पे रूल अप्लाई होते रहना है। अच्छा, ये नियोन दूसरे नंबर पे आया, इसकी दूसरी आवाज़ पढ़ेंगे, यानी कि नून। नून और ई, नी, नून और वावल ई को मिलाया तो बन गया नी। नीचे है मियोम। मियोम आ रहा है तीसरी पोजीशन पे, तो इसकी आवाज़ भी तीसरी पढ़ेंगे, यानी कि मीम ही है, ठीक है, तीसरी आवाज़ की। नून ई और मीम निम, नून ई और मीम निम। सीन ओ नून सोन, सीन ए ING, यानी कि इंग, सेंग, सेंग, नून ई और मीम निम, सोन सेंग निम, सोन सेंग निम, सोन सेंग निम। सोन सेंग निम का मतलब होता है टीचर, उस्ताद, ठीक हो गया, उस्ताद टीचर को कहते हैं।
ایک ایک لفظ پہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ریڈنگ میں مشکل نہ ہو. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ نہیں بھی دیکھیں، اس بات سے آپ کا کچھ بھی نہیں چلے جانا اگر آپ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں گے یا اپنے دوست احباب کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. اب اگلا لفظ ہے، یہ کیا ہے جی؟ سٹارٹ ہو رہا ہے ہی اوت سے، تو اس کا مطلب ہی اوت پہلی پوزیشن پہ آیا. تو جب پوزیشن پہلی تو آواز بھی اس کی پہلی ہوگی. دوسری تیسری آواز نہیں پڑھیں گے، پہلی پڑھیں گے. پہلی آواز اس کی کیا ہے؟ اس کی آواز ہے ہے کی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے ہے اور آگے واول ہے آ. ہے اور آ کو ملایا تو بنتا ہے ہا. ہا ہا. اب ہا میں ہے کی بھی آواز ہے اور آ کی بھی آواز ہے. اب نیچے لکھے کونسوننٹ کو پڑھیں گے. نیچے لکھا ہوا ہے گیوک. گیوک آ رہا ہے تیسری پوزیشن پہ، تو اس کی آواز بھی ہوگی تیسری، یعنی کہ کاف. تیسری آواز اس کی کیا ہے؟ کاف کی. ٹھیک ہے. ہے آ اور کاف. حق. حق. میں لمبا کرتے جا رہا ہوں، اتنا لمبا نہیں کرنا. حق 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 حق. ٹھیک ہے. آگے شیوت. شیوت آ رہا ہے دوسری پوزیشن پہ، تو آواز بھی دوسری ہوگی. اور دوسری آواز اس کی کیا ہے؟ سین کی یا شین کی. فرض کر لیں یہاں پہ سین کی ہے. بڑی بار کہہ چکا ہوں، بتا دوں گا یہ بھی بات کہ سین کی کب پڑھنی ہے، شین کی کب پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. دوسری پوزیشن جو تھی شیوت کی، میں نے لکھا تھا اس کے بعد شین کی بھی پڑھ سکتے ہیں، سین کی بھی پڑھ سکتے ہیں، شین کی بھی، کچھ شرائط کو مد نظر رکھ کے. وہ شرائط بتاؤں گا وقت آنے پر. یہ سین آگے واول ہے اے. سین اور اے کو ملایا تو کیا بنتا ہے؟ سے. سے. سین اور اے سے. نیچے ہے ایونگ. ایونگ آ رہا ہے تیسری پوزیشن پہ، تو اس کی آواز بھی تیسری ہوگی. اور ایونگ کی تیسری آواز ہے آئی این جی کی. ٹھیک ہے. آئی این جی کی یا اس کی؟ انگلش میں آئی این جی ہے، یعنی کہ انگ. انگ انگ. سین اے اور آئی این جی سینگ. سینگ. میں لمبا کرتا جا رہا ہوں، اتنا لمبا نہ کریں. میں کوشش کرتا ہوں اپنی عادت کو بدلوں، لمبا نہ کروں زیادہ. سینگ سینگ. حق سینگ. حق سینگ. حق سینگ. ٹھیک ہو گیا. حق سینگ. حق سینگ کہتے ہیں طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو. ٹھیک ہو گیا جی. آگے پڑھتے ہیں جی اس لفظ کو. اب یہ دو لفظ لکھے ہوئے ہیں. پہلا لفظ چھوٹا سا یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. سینٹر میں ان کے فاصلہ ہے، تو مراد یہ دونوں علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں. اس کو پڑھتے ہیں پہلے. سٹارٹ ہو رہا ہے بی اوپ سے. بی اوپ سے شروع ہو رہا، مطلب بی اوپ پہلی پوزیشن پہ آیا. بی اوپ پہلی پوزیشن پہ آیا مطلب بی اوپ کی پہلی آواز کو پڑھنا ہے، باقی دو آوازوں کو نہیں پڑھنا. اس کی پہلی آواز کیا ہے؟ اس کی پہلی آواز ہے پھ. پھ. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز کو سمجھے، میرے ذہن میں یہ پوائنٹ گھوم رہا ہے. کچھ کانسوننٹ ہوتے ہیں ان کی پہلی آواز بھی سیم ہے، دوسری بھی سیم ہے اور تیسری بھی سیم ہے. فرض کریں ایسا کوئی کانسوننٹ جو ہے وہ نیون لگا لیں. نیون. اب یہ نیون ہے، جیسے اس تینوں آوازیں اس کی سیم ہے، پہلی بھی نون، دوسری بھی نون، تیسری بھی نون. اب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، فرض کریں یہاں پہ نیون تیسری پوزیشن پہ آیا تو اس کی تیسری آواز کیا ہے؟ نون کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی نون تیسری آواز پڑھ لیں اور باقی دو کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو باقی دو بھی آوازیں نون کی ہی تھی نا اس کی، تو ان کو چھوڑ دیا، لیکن تیسری آواز بھی نون کی ہے، پھر بھی اس کو نون ہی پڑھنا ہے نا ہم نے. تو اس صورت میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے. بس آپ نے جو پوزیشن ہے اس کی وہی آواز پڑھنی ہے اور باقی دو آوازوں کو نہیں پڑھنا، ذہن سے نکال دینی ہے. جو پوزیشن ہے وہی آواز پڑھ لینی ہے. تو بی او پہلی پوزیشن پہ اس کی آواز ہے پھ. پھ یعنی کہ پے اور ہے کو ملی ہوئی آواز پھ. یہ پھ، یہ ہو گیا پھ اور آگے واول ہے آ. پھ اور آ کو جب ملایا تو بنے گا پھا. 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 نیچے نیون.
تیسری پوزیشن پہ آ رہا ہے تو اس کی آواز بھی تیسری ہوگی. تیسری آواز اس کی ہے نون کی. ٹھیک ہے, تو یہ نون پ آ اور نون پھن 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 پھن. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ پ اور آ پھا نیچے نون پھن پھن. آگے بڑھیں, یہ لفظ ختم ہو گیا. اگلا لفظ یہاں سے شروع ہو رہا ہے چھیوت سے. چھیوت پہلی پوزیشن پہ آیا کیونکہ اس سے شروع ہو رہا ہے تو آواز بھی اس کی پہلی ہوگی. اس کی پہلی آواز کیا ہے؟ چھ چھ چھ. ٹھیک ہے, اور آگے واول کیا ہے؟ ای. یہ چھ اور ای کو ملایا تو کیا بنتا ہے؟ چھی چھی. اب دیکھیں چھی, اس کے اندر چھ کی بھی آواز ہے اور ای کی بھی آواز ہے. چھی, نیچے پڑھیں گے نیون کو. نیون آ رہا ہے یہاں پہ تیسری پوزیشن پہ تو آواز بھی اس کی تیسری ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ نون کی. چھ ای اور نون چھن. چھ ای اور نون چھن. ٹھیک ہے, آگے ہے گھیوک. گھیوک آ رہا ہے دوسری پوزیشن پہ. ٹھیک ہے, تو اس کی آواز کون سی ہوگی؟ دوسری. دوسری آواز اس کی کیا ہے؟ گاف کی. یہ گاف اور نیچے واول او. گاف اور او کو جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ بنے گا گو گو. اب دیکھیں گو گو میں گاف کی بھی آواز شامل ہے اور اس واول او کی بھی آواز شامل ہے. ٹھیک ہے, چھ ای اور نون چھن. گاف اور گو, گاف اور او واول مل کے بنا گو. چھن گو چھن گو چھن گو. ٹھیک ہے, جیسے میں پڑھتا ہوں پیچھے پیچھے پڑھا کریں. پھن پھن چھن گو پھن چھن گو پھن چھن گو. اس کا مطلب ہوتا ہے کلاس میٹ, یعنی کہ ایک ہی کلاس میں جو دو دوست پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے فرض کریں آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کا جو کلاس فیلو ہوگا اس کو کہیں گے پھن چھنگو. ٹھیک ہے, اگر اکیلا چھنگو آئے گا, اگر اکیلا اتنا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوست. ٹھیک ہے, اگر یہ پھن ساتھ میں لکھا ہوا ہے جیسے اب آیا ہے تو مطلب ہو جائے گا کلاس میٹ, یعنی کہ ایک ہی کلاس میں پڑھنے والا دوست. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں پڑھتے ہیں جی. اگر یہ لفظ ہے شروع ہو رہا ہے چھیوت سے, یعنی کہ چھ. چھیوت پہلی پوزیشن پہ, آواز بھی پہلی چھ. آگے واول ای. چھ اور ای کو ملایا تو بن گیا چھی چھی. چھ اور ای کو ملایا تو بن گیا چھی. نیچے ہے ریول. ریول آ رہا ہے تیسری پوزیشن پہ تو ریول کی آواز بھی تیسری پڑھیں گے. پہلی دو نہیں پڑھیں گے, تیسری پڑھیں گے. وہ فرض کریں وہ علیحدہ بات ہے, اگر دوسری تیسری آواز سیم ہو تو میں کہہ رہا ہوں تیسری پڑھیں گے تو دوسری تو ایٹومیٹکلی پڑھی جانی ہے نا, یعنی کہ اگر ہے ہی سیم آواز. ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال آپ یہ دیکھیں, یہ چھ اور واول ای چھی. نیچے ریول تیسری پوزیشن پہ تو آواز بھی تیسری, یعنی کہ لام. چھ ای اور لام چھل. چھ ای اور لام چھل. چھ ای اور لام چھل. آگے پھیوپ ہے. ٹھیک ہے, پھیوپ. پھیوپ آیا ہے تو اس بات کا پکا اندازہ لگا لیں کہ آپ کو کانسوننٹس کی پہچان ہونی چاہیے, کیونکہ جب میں ٹیچنگ کرواتا تھا تو میں اکثر دیکھتا تھا میں ریڈنگ جوڑ کروا رہا ہوتا تھا اسٹوڈنٹس کو, ان کو پہچان ہی نہیں ہوتی تھی, ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کانسوننٹ کون سا آ رہا ہے, واول کون سا آ رہا ہے. تو کانسوننٹ اور واول اچھے سے آئیں گے تو آپ جوڑ کر پائیں گے نا. تو وہی بات اینڈ پہ آ جاتی ہے کہ اسی کو بندے کو آ پائے گی کورین زبان جو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھ رہا ہے. اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ کسی کوریا میں جا کے کورین سے کیوں نہ سیکھ لیں, پھر بھی نہیں سیکھ سکتے. میں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا, لیکن ایک فائدے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے محنت کریں, اللہ پاک آپ کو اس کا پھل اور اجر بھی دے گا. ٹھیک ہے, آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر پائیں گے, اس کو کورین زبان سیکھ کر امتحان پاس کر پائیں گے, انشاءاللہ کوریا جا پائیں گے.
تو اس طرح آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ساری زندگی آپ نے فیکٹریوں میں 25-30 ہزار روپے ملازمت کرتے ہوئے نہیں گزارنی, ٹھیک ہے. پیوپ آیا دوسری پوزیشن پہ, ٹھیک ہے, تو اس کی آواز بھی ہوگی دوسری آواز پیوپ کی کون سی ہے؟ پ. یہ اس کی دوسری آواز ہے. یہ پ اور آگے واول آ. پ اور آ کو ملایا تو بن گیا پھا. اب پھا کے اندر پ کی بھی آواز ہے اور آ کی بھی آواز ہے. پھا نیچے نیون تیسری پوزیشن پہ آیا, آواز بھی تیسری ہوگی, یعنی کہ تیسری آواز نون. پ آ اور نون پھن. چھ ای لام چھل. پ آ نون پھن چھل پھن. اس کو یہ چھل پھن کہتے ہیں وائٹ بورڈ کو یا بلیک بورڈ پہ. کلاس روم میں جو ہوتا ہے نا جس پہ سمجھاتے ہیں ٹیچر وغیرہ, وائٹ بورڈ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چھل پھن. کورین زبان میں کیا کہتے ہیں؟ چھل پھن. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے الفاظ معنی اسی وقت یاد کرنا شروع کرنے ہیں جب آپ کی ریڈنگ بالکل اچھی ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہونا جا رہا, ٹھیک ہے. دیکھیں کورین زبان ایک زبان ایسی ہے کہ آپ کو کچھ مدت لگ جائے گی اس کی تیزی کے ساتھ یہ پڑھنے میں, ٹھیک ہے. تو کافی زیادہ آپ پڑھ چکے ہوں گے لیکن اب پھر بھی آپ کی سپیڈ سلو ہوگی, وہ آہستہ آہستہ خود ہی تیز ہو جائے گی. تو الفاظ معنی بھی یاد کرتے جانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. آگے لفظ کو پڑھتے ہیں. اس کو پاکستان کے کسی بھی بڑے سے بڑے ادارے میں آپ چلے جائیں, وہاں جا کے سیکھیے گا, اور اگر وہ اس طریقے کے ساتھ آپ کو سکھائیں تو یقین مانیں وہ بہت ہی اچھا ادارہ ہوگا جس طریقے کے ساتھ آپ کو میں سکھا رہا ہوں لفظ با لفظ. تو غرور کسی چیز کا نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے یہ اسکل دیا ہے, میں نے محنت کی تھی, اللہ نے اسکل دیا تو کوئی مسئلہ نہیں, سکھا رہا ہوں. اب اس لفظ کو پڑھتے ہیں. یہ لفظ شروع ہو رہا ہے چھیو سے, ٹھیک ہے. یہ لفظ شروع ہو رہا ہے چھیوت سے, ٹھیک ہے. تو چھیوت آیا پہلی پوزیشن پہ اور اس کی بات ہوگی چھ کی, ٹھیک ہے. یہ چھ آگے واول اے, چھ اور اے بن گیا چھ کے ساتھ جب میں نے اے واول کو ملایا تو یہ کیا بنتا ہے؟ چھ. اب دیکھیں یہ جو میں لفظ پڑھ رہا ہوں چھ, اس میں چھ کی بھی آواز ہے اور اے کی بھی آواز ہے, ٹھیک ہے. نیچے ہے گیوک, تیسری پوزیشن پہ گیوک آیا تو آواز بھی تیسری پڑھیں گے. اس کی تیسری آواز ہے کاف کی. چھ اے اور کاف, چھیک. آگے شیوت دوسری پوزیشن پہ آیا, آواز بھی دوسری یعنی کہ سین, ٹھیک ہے. سین اور آگے واول آ, سین اور آ سا. نیچے ایونگ, ایونگ کی پوزیشن تیسری تو آواز بھی تیسری یعنی کہ انگ, یہ آواز ہے اس کی. ایونگ کی تیسری آواز کیا ہے؟ انگ, ٹھیک ہے. دیکھیں اس کی پہلی اور دوسری آواز تو ہے ہی کوئی نہیں, لیکن تیسری آواز اس کی ضرور ہے. اب دیکھیں ایک اور چیز میں سمجھاؤں. فرض کریں یہ جو ایونگ ہے یہ یہاں پہ آیا ہوتا, فرض کر لیں یہ یہاں پہ نہیں یہاں پہ آیا ہوتا, تب اس لفظ پہ ہم نے لائزن کا رول اپلائی کرنا تھا جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے لیکچر نمبر 8 میں. تو یہ گیوگ نے پھر یہاں پہ چلے جانا تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایونگ یہاں نہیں آیا بلکہ نیچے آیا, تو اب رول اپلائی نہیں ہوگا. انگ, سین آ اور انگ یہ بن گیا سنگ. چھ اے کاف چھک, سین آ انگ سنگ. چھک سنگ کا مطلب ہوتا ہے ڈیسک, ٹیبل, ٹھیک ہو گیا. اوپر بنا بھی ہوا ہے تصویر میں. آگے آ جائیں, اس لفظ کو پڑھتے ہیں جی. آگے یہ ہے شروع ہو رہا ہے لفظ ایونگ سے, ٹھیک ہے. تو ایونگ پہلی پوزیشن پہ آیا.
ایونگ پہلی پوزیشن پہ آیا تو ایونگ کی آواز بھی پہلی ہوگی. اس کی پہلی آواز کیا ہے؟ سائلنٹ ہے، خاموش ہے، یعنی کہ کوئی آواز ہے ہی نہیں اس کی پہلی. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو میں نے کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہاں پہ تیسری پوزیشن پہ آیا تھا، تیسری آواز اس کی ہے پہلی اور دوسری نہیں ہے. آگے کیا آیا ہے؟ آگے ڈبل واول آیا ہے. یہ دیکھیں، یہ ڈبل واول ہے. یہ اصل میں کنفیوز نہیں ہو جانا کہ یہ علیحدہ واول ہے یہ علیحدہ واول ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں غور کریں ذرا، رجسٹر پہ دیکھیں، کتاب پہ ایسے لکھا ہوا ہے. ایسے لکھا ہوا ہے نا کتاب پہ. اب یہ ایک واول ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا، یہ ایک ہی واول ہے، دو واول نہیں ہے. یہ اکٹھے لکھے ہوئے ہیں تو ایک ہی واول ہے، اور اس کی آواز کیا ہے؟ او ای، او ای، او ای. اس پورے واول کی آواز ہے او ای. ٹھیک ہو گیا. ایونگ سائلنٹ، آگے ایونگ سائلنٹ ہے تو کے لیے واول کو پڑھ لیتے ہیں. واول کیا ہے؟ او ای، او ای، او ای. اگر تیزی میں پڑھیں او ای، او ای، او ای. ٹھیک ہے، او ای، او ای. آگے جیوت، جیوت آ رہا ہے دوسری پوزیشن پہ، تو اس کی دوسری آواز کو پڑھیں گے، یعنی کہ اس کی دوسری آواز ہے جیم کی. یہ جیم اور آگے واول ہے آ. جیم اور آ مل کے بنتا ہے جا. جا، جیم اور آ، جا. او ای جا، او ای جا، او ای جا، او ای جا. او ای جا کہتے ہیں کرسی کو. ٹھیک ہے، یہ بار بار اگر آئے گا آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، بے فکر رہیں. کچھ اگر کمی رہ بھی رہی ہے ابھی بڑا پڑا ہے، پریکٹس کرتے رہیں گے ریڈنگ کے ساتھ ساتھ. ریڈنگ آپ کی ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے. ابھی تو انشاءاللہ میں نے سٹارٹ لیا ہے، ابھی تو آپ کو اینڈ تک لے کے جانا ہے اللہ کی رحمت سے، اور ایسے ہی فنگر پکڑ کے. یہ لفظ شروع ہو رہا ہے چھیوت سے. ٹھیک ہے، تو چھیوت پہلی پوزیشن پہ ہے، آواز بھی پہلی، یعنی کہ چھ. یہ چھ، آگے واول اے. چھ اور اے مل کے بنتا ہے چھ. چھ کے اندر چھ کی بھی آواز ہے اور اے کی بھی آواز ہے، غور کر کے سنیں. چھ، چھ. نیچے گیوک تیسری پوزیشن پہ، آواز بھی اس کی تیسری ہوگی، یعنی کہ کاف. چھک، چھک. چھ اے اور کاف، چھک. چھ اے اور کاف، چھک. چھک کہتے ہیں کتاب کو. دیکھیں کتاب بنی بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. یہ لفظ شروع ہو رہا ہے گیوک سے، تو گیوک پہلی پوزیشن پہ آیا، اس کی آواز بھی پہلی پڑھیں گے. اس کی پہلی آواز کیا ہے؟ خا کی. ٹھیک ہے، یہ خا، نیچے واول او. خا اور او کو ملایا تو بن گیا خو. خو. نیچے ہے ایونگ. ایونگ تیسری پوزیشن پہ آ رہا ہے کیونکہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، تو اس کی آواز بھی تیسری ہوگی، یعنی کہ آئی این جی کی. انگلش میں یا نون اور یعنی کہ یا اس کی. ٹھیک ہے، انگ، انگ. ٹھیک ہے، تو خے اور او خو، نیچے انگ، خونگ، خونگ. خے اور انگ مل کے کیا بنتا ہے؟ خونگ. ٹھیک ہے، آگے چھیوت دوسری پوزیشن پہ، چھیوت کی دوسری بات چھ. دوسری بات کیا ہے؟ چھ. ٹھیک ہے، آگے واول ہے اے. چھ اور اے چھ. نیچے پھر گیوک تیسری پوزیشن پہ، تیسری آواز اس کی پڑھیں گے کاف. چھ اے اور کاف، چھک. خا، او اور ایونگ، خونگ، خونگ. چھیوت چھ اے اور کاف، چھک. خونگ چھک، خونگ چھک. خونگ چھک کہتے ہیں کاپی کو یا رجسٹر کو، انگلش میں نوٹ بک. ٹھیک ہے، نوٹ بک. جیسے یہ جو میں کروا رہا ہوں یہ بک ہے، اگر کوئی رجسٹر یا کاپی ہو جس پہ میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں تو اس کو نوٹ بک کہتے ہیں، اس کو کھونگ چھک کہتے ہیں اور اس کو چھک کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آ جائیں اس پہ. ٹھیک ہے، اس لفظ پہ. یہ لفظ شروع ہو رہا ہے ایونگ سے، تو
تو اس کا مطلب ایونگ پہلی پوزیشن پہ آیا، اس کی آواز بھی پہلی پڑھیں گے۔ ایونگ کی پہلی آواز کیا ہے؟ سائلنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خاموش ہے۔ تو جب اس کی آواز خاموش ہے پھر اس کو لکھا رہے گا لیکن پڑھنا کچھ نہیں ہے۔ آگے پڑھیں گے اس واول کو۔ واول کیا ہے؟ یو، ٹھیک ہے، یو اور نیچے نیون۔ نیون تیسری پوزیشن پہ آیا تو آواز بھی اس کی تیسری پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یو اور نون مل کے بنے گا یون، یون، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یو اور نون دونوں کو ملایا تو غور کریں میں بنتا ہے یون، یون، ٹھیک ہے۔ آگے فیوب، فیوب دوسری پوزیشن پہ آ رہا ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ دوسری پوزیشن پہ آ رہا ہے؟ میں نے بتایا تھا جس کونسوننٹ سے لفظ شروع ہو وہ کونسوننٹ پہلی پوزیشن پہ، اور اس کے بعد جتنے کونسوننٹ اوپر آتے جائیں، اینڈ تک اوپر آتے جائیں، وہ سیکنڈ پوزیشن پہ ان کو تصور کریں گے، اور جب کونسوننٹ نیچے لکھا ہوا ہے اس کو تیسری پوزیشن پہ شمار کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو فیوب آیا دوسری پوزیشن پہ، تو فیوب کی آواز بھی دوسری پڑھیں گے۔ دوسری آواز اس کی ہے پ، پ، آگے واول ہے ای، پ اور ای کو ملایا تو بنتا ہے پھی، پ اور ای پھی، پ اور ای پھی۔ نیچے ریول، ریول آیا ہے تیسری پوزیشن پہ، تو ریول کی آواز بھی پھر تیسری پڑھیں گے۔ ریول کی تیسری آواز ہے لام کی، پ، ای اور لام پھل، یو، ایونگ سائلنٹ، آگے واول یو اور نون یون، پ، ای اور لام پھل، یون پھل، یون پھل، یون پھل۔ یون پھل کہتے ہیں پینسل کو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آگے لفظ، یہ لفظ آ گیا، شروع ہو رہا ہے بی اوپ سے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ جوڑ کے لکھا ہوا ہے، غور سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بی اوپ لکھا ہے، بی اوپ پہلی پوزیشن پہ آ رہا ہے، آواز بھی پہلی ہوگی۔ بی اوپ کی پہلی آواز ہے پ، ٹھیک ہے، اس کی پہلی آواز کیا ہے؟ پ۔ اچھا دیکھیں اس کی دوسری آواز پی اوپ کی اور اس بی اوپ کی پہلی آواز دونوں سیم ہے، یعنی کہ یہ بھی پ اور یہ بھی پ، تو دونوں سیم ہے تو کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں، پڑھیں آپ جو اس کی آواز ہے، یہ پ، یہ ہو گیا پ، نیچے باول ہے او، دیکھیں چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے ساتھ، یہ پر او لکھا ہوا ہے، غور کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایسے چھوٹا سا انہوں نے ایسے کر کے، ٹھیک ہے، ایسے چھوٹی سی لائن لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں او واول لکھا ہوا ہے نیچے، پ اور او بنتا ہے پھو، 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 ٹھیک ہے۔ فرض کریں اگر یہ او واول نہ ہوتا، او واول ہوتا تو پھر کیا بننا تھا؟ پ اور او کو ملا کے بننا تھا پھو، لیکن اب او نہیں ہے، او ہے تو بنتا ہے پھو۔ دیکھیں فرق کتنا، پھو اور پھو، واول جیسا لگے گا آواز ویسی ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ پھو اور نیچے ریول، ریول آ رہا ہے تیسری پوزیشن پہ تو اس کی آواز بھی تیسری ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری آواز یعنی کہ لام، پ، او اور لام پھول، پ، او اور لام پھول۔ آگے پھیوپ آ گیا، پھیوپ یہاں دوسری پوزیشن پہ آ رہا ہے تو اس پھیوپ کی دوسری آواز کیا ہے؟ پ کی، اس کی بھی دوسری آواز پ کی ہے، اس کی، اور اس کی پہلی آواز بھی پ کی ہے، تو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ یہ پ اور آگے واول لکھا ہوا ہے اے، غور کریں ذرا، اے واول لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا پ، آگے اے، پ اور اے کو ملائے تو بنتا ہے پھے، پھے۔ اب غور کریں پھے، اس میں پ کی بھی آواز ہے اور اے کی بھی آواز ہے، پھے، نیچے نیون، ٹھیک ہے، یعنی کہ نون، پھین، پھین، پ او لام پھول، پ اے نون پھین، پھول پھین، پھول پھین۔ پھول پھین کہتے ہیں پین کو، ٹھیک ہے، یا بال پوائنٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ آج کی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ابھی شروع میں ابھی چیپٹر سٹارٹ ہی کیا، چیپٹر نمبر 3 تھا،
تو چیپٹر نمبر 3 ہے تو اس کے حصے بھی ہم 3 کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو اگلے 2 حصے جو ہیں اس کے اگلے 2 لیکچرز میں آ جائیں گے. ایک بار آپ کی ریڈنگ تھوڑی سی اچھی ہو جائے پھر ہم زیادہ بھی پڑھ لیا کریں گے. پھر بیسیکلی جو ہے میں ایک چیپٹر کے 2 حصے کیا کروں گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.